वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सादत रमजान। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और बात हो रही थी हमारे आखिरी अशरे की और खासकर ताक रातों की। हाँ जी, इमामी साहब से पूछना चाहूंगा, अच्छा कैसे अंदाजा हो कि जी रमजान मेरा बड़ा अच्छा गुजरा है, उसकी कोई निशानी, कोई इस तरह की कोई कि कबूलियत हो गई है? मैंने कल एक बात अर्ज की थी आपकी खिदमत में कि मैंने हवाला भी दिया था कि आलम इस्लाम की एक बड़ी शख्सियत के पास जब हम गए तो इत्फाक से पूरा काफिला था जी। तो कहा कि भाई किस तरह पता चले कि हम जो है इस बारगाह में आ गए हैं तो ये हमारा सब कुछ कबूल हो गया है। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये शख्सियात बड़े कनिंग होते हैं इस मामले में। उन्होंने कहा कि इन अजय अच्छे में गए ये क्या कह रहे हैं? मैं जो इन्होंने कुछ नहीं कहा चीजें के दोस्त। उन्होंने कहा कि बात तो इन्होंने की है। मैंने कहा जी बात इन्होंने ये की है कि क्या हम जिस वक्त पाकिस्तान से चले यहाँ तक आ गए हैं तो क्या ये जो सारा कुछ कबूल हो गया हमारा? तो बस वही फार्मूला, वही नुक्ता जो कल मैंने अर्ज कर दिया था कि आप वापस पलट के पाकिस्तान जाएं, अपनी जिंदगी का जायजा लें। अगर बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह पहले थी तो कुछ कबूल नहीं हुआ, और अगर तब्दीली आ गई है तो कबूल हो गया। अब ये बेहतरीन मरला है कि रमजान मुबारक गुजर जाए। अभी अज़हरवी साहब ने जिस तरह बात की तो चांद रात को देख लें, नतीजा सामने आ जाएगा। चांद रात को नतीजा है, सवाल का चांद नजर आ गया तो सामने आ जाएगा। यानी ईद के लिए जिस तरह इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन उसने गुनाह न किया। अब गुनाह कर रहा है और फिर भी ईद कर रहा है, तो उसके बाद फिर ये जो हम ईद कर रहे होते हैं या ये जो हमारी मखसूस रातें जा रही हैं, उसमें देखें जब दुनिया में बच्चा पैदा हुआ, हर कोई आने वाला अपनी माँ की गोद में आया तो बिल्कुल नहीं कहा जाता ये सदर साहब आ गए हैं, ये वज़ीर आज़म साहब आ गए हैं, ये आर्मी चीफ आ गए हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, इंजीनियर हैं, आलिम आ गए। नहीं, बच्चा पैदा हुआ जी, मुबारक हो, बच्ची पैदा हुई है। अब उसके बाद जब दुनिया में आता है तो ना वो सदर, ना वज़ीर आज़म, ना कोई ओहदा, ना कोई रैंक, उसके बाद फिर आगे आके शुरू करता है, वो सब कुछ बन जाता है, सब कुछ। यानी इसका मतलब है सलाहियतें तो अल्लाह ने उसको दी है, उसने बनना है। ये कमाल की बात है। हमारे दोनों भाई मसलन बैठे हुए हैं, सारी शख्सियात मुआशरे में मेहनत करके आगे बढ़ के परवरदिगार करम फरमाता है, सब कुछ बन जाता है। कमाल की बात है, इस दुनिया से जाते हुए इंसान आए वहां से तो ओहदा कोई नहीं है, रैंक कोई नहीं है, कुछ नहीं है, जाते हुए सब कुछ उसके पास है। इसी तरह जब आया है तो राजी उसने अल्लाह को करना है, जो एक आंसू से राजी हो जाता है जी, गिड़गड़ा के मांगे तो राजी हो जाता है। दुनिया में तो ओहदा लेने के लिए पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं, शायद बात न करना गवारा करे बंदा जी, उसकी बात सुननी पड़ती है। तो जो अल्लाह इतनी बात पर राजी हो जाए, उस अल्लाह को इंसान राजी न कर सके। ये जो रातें उसको मिली हुई हैं, ये गनीमत की मिली हुई रातें हैं, गनीमत के मिले हुए लम्हात हैं। और करना उसने क्या है, कोई कहीं सिफारिश नहीं लानी, किसी को बुला के नहीं लाना है, बस बैठ जाना है। ये जरूरी मसल्ला बिछाए, अल्लाह अल्लाह, ये जरूरी नहीं कि किसी मस्जिद में जाकर बैठे, ये भी नहीं है, ये जरूरी नहीं। कहीं पे किसी कोने में बैठ के इल्तिजा करने लगा, मेरा परवरदिगार बहुत हो गई है, बहुत कुछ मैंने कर लिया है, मेरा अल्लाह मैं यहां से उस आईने को साफ करना चाहता हूं। मैं गिड़गड़ा के आ गया तेरे दरबार में, कोई नहीं है ना मेरा, तू ही जो है, तू ही ने कहा मैं शरक से ज्यादा करीब हूं। मैं मासियत करता हूं तब भी मुझे दे रहा है, मैं गुनाह करता हूं मेरे गुनाहों को तू छुपा रहा है, तो है। मैं रिस्क तेरा मैं नहीं मतलब है इस काबिल के हलाल करके खाऊं, लेकिन फिर भी तू मुझे दे ही रहा है ना। हर बंदा अपने आप पे अप्लाई करे, शुक्र भी नहीं करता फिर भी तू दे रहा है, और शुक्र करेगा तो फिर और तू ज्यादा देगा। तो अब उसने ये लम्हात रखे हुए हैं कि इंसान आ जा मेरे दरबार में, आ जा मेरे दरबार में। तो जहां नहीं जाना होता वहां तो हम पहुंचे हुए होते हैं, वहां पहुंचे होते हैं। तो जो वादा करता है, सादुकुल वादा करता है, हकीम मुतलिक वादा करता है कि मैं तुझे बख्श दूंगा, तेरे जितने गुनाह होंगे मैं बख्श दूंगा। यानी कि बाद में हमें पता लगे कि हमारी अगर जिंदगी की रूटीन वही है तो फिर तो हमारा जाया किया, एक बड़ी कीमती महीना जाया किया। और अगर जिंदगी बदल गई है रमजान के बाद तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपने बहुत कुछ पा लिया, परवरदिगार ने करम कर दिया, लुत्फ फरमा दिया। जी काज़मी साहब, आपने फरमाया कि हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर तब्दीली आई है और हमारी नमाजें, दुआएं, जिक्र अज़कार कबूल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए हैं। देखिए कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो तुम तौबा करो। ये जो आम हम हर आए तुम तौबा करते हैं, गुनाह कर लिया तौबा कर ली, झूठ बोल लिया तौबा कर ली, छोटे मोटे गुनाह के काम कर लिए, अल्लाह फरमाते हैं नहीं,
توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی تم ایسی توبہ کرو کہ اس توبہ کے بعد کوئی گناہ کا تصور بھی نہ رہے۔ اب جس طرح یہ ماہ مبارک ہے، اس میں بڑے بڑے گناہ گار یعنی کہ سارے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر نیکی کے کام کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ مہینہ گزرتا ہے وہ دوبارہ ان کاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مقام پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرتا ہے مولا میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اگر وہ مسلسل اس طرح کرتا رہے تو آقا نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و برکات سے دھوکہ کرتا ہے۔ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے وعدہ کیا، پھر وعدہ خلافی کی، پھر وعدہ کیا، پھر وعدہ خلافی کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بار بار وعدہ کر کے دھوکہ کرتا ہے تو اس بندے کی بخشش ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر وہ زندگی میں اس طرح کرتا رہے، بار بار توبہ کرتا رہے، وعدہ خلافی کرتا رہے، تو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنی نظر رحمت اٹھا دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص طور پر اس ماہ مبارک کے حوالے سے کہ روزانہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 1,00,000 گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ جب آخری عشرہ آتا ہے تو وہ تعداد بڑھ جاتی ہے، یوم جمعہ آتا ہے تو پورے ہفتے کے ملا کر، اور جب آخری عشرہ آتا ہے تو 20 دن کے بندے ملا کر ہر آئے دن اتنی تعداد گناہ گاروں کی بخش بڑھ جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے۔ لیکن اس میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ بالکل، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں اس یعنی کہ اس آخری عشرے میں ہم کیا کریں کہ ہم اس میں یعنی کہ ہم نے جو نیکیاں کی ہیں، دیگر نیکی کے کام کیے ہیں، تو ہمیں ایسی توبہ کرنی چاہیے ہے کہ جیسے رمضان ختم ہو تو ہم اسی حال میں ہوں جس حال میں رمضان سے واپس پچھلے ماضی میں نہ جائیں۔ جی ہزاروی صاحب، جی اسی بات کو آپ کیا کہیں گے؟ اسی بات کو آگے بڑھائیں۔ جی دیکھیں، دنیا کے اندر یہ ایک اصول ہے کہ آپ اگر ایک کام میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں تو کہیں ادھر ادھر جا کر پھر آ کر پھر اسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ جی، اسی کام کو آپ شروع کرتے ہیں کیونکہ اس میں آپ کو اپنی کامیابی نظر آ گئی ہے۔ صحیح۔ اور اگر آپ کو اپنی کامیابی نظر نہیں آتی تو اس کام کو چھوڑ کر پھر دوسرے شروع کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کر دوسرے شروع کرتے ہیں۔ اب بڑا آسان سا فارمولہ ہے جی کہ رمضان کے بعد ہم نے اپنے آپ کو رمضان میں کامیاب سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ جی، اگر سمجھا اور ہمیں کامیابی نظر آئی تو ہمیں یہی کام کرنے ہیں، پھر آگے نماز بھی پڑھنی ہے، اللہ کی طرف توجہ بھی کرنی ہے، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں، کیونکہ رمضان نے ہمیں ایک فکر دی ہے، ایک سوچ دی ہے کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے آپ اگر بھوکے پیاسے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، تو معاشرے کے اندر جو پیاسے ہیں ان کا اگر یہی چیزیں آپ نے محسوس کر لی تو ٹھیک ہے، لیکن رمضان ختم کر کے آپ جو ہے وہ نابینے سے چادر کھینچنے والی بات کریں کہ جی وہ گیا جی صاحب بڑی سردی ہے اور یہ کھینچ رہا ہے اس سے، تو اگر یہی کام کرنا ہے، اس کی چادر ہی کھینچنی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان ویسے کچھ نہیں پایا۔ اگر رکھا ہے روزہ، اول تو اس آدمی نے رکھا نہیں ہوگا، اگر رکھا ہے تو اس نے ویسے جک مارا ہے، کچھ بھی نہیں کیا اس نے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو یہ دیکھنا ہے، اور یہ آسان فارمولہ ہے، یہ میں نے اور آپ نے کسی کو جو ہے وہ نمبر نہیں دینے ہیں کہ جی آپ کا روزہ صحیح ہو گیا اور آپ کا غلط۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستفتح قلبک، یہاں بہت بڑا مفتی بیٹھا ہوا ہے، فرمایا کہ آپ اپنے دل سے پوچھئے۔ اس لیے یہ جو معاشرتی حقوق ہیں یہ انفرادی عبادت آدمی کر ہی لیتا ہے کسی وقت تنگ آ کرنا حالات سے، تو لیکن یہ جو معاشرتی عبادت ہے اصل اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ اب وہ معاملات کی طرف معاملات یعنی اس کو میں اپنی تعبیر میں کہتا ہوں معاشرتی عبادت، معاشرے کی عبادت، بڑا خوبصورت لفظ ہے۔ معاملات معاشرے کی عبادت ہے، ایک تو اللہ کی عبادت ہوئی، نماز روزہ ہم نے اس کر کی لیا، طرف ذرا توجہ کرو اللہ کے بندو۔ یہ جو ہے ان لوگ اگر یہ بات ہو گئی، آپ پہلے زیادہ کم تولتے تھے، اب پورا تولنا شروع کر دیا۔ معاشرے کی عبادت بے شک، آپ جو ہے نا وہ پہلے غلط چیز بیچتے تھے، جھوٹ بول کے بیچتے تھے، جھوٹ ملاوٹ کر کے بیچتے تھے، آپ نے واپس آگے سیدھے ہو گئے، آپ آ کے سیدھے ہو گئے، سمجھو کہ رمضان معاشرے کی عبادت ہو گئی۔ اللہ اللہ، معاشرے آپ جو ہے نا وہ رمضان بھی قبول ہو گیا، آپ بھی قبول ہو گئے،
اور اگر پہلے سے آگے جو ہے نا وہ پہلے 15 چھٹانگ تولتے تھے، اب 12 تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں پایا. بڑی خوبصورت بات کیجیے ہزاروی صاحب نے کہ اگر آپ نے اپنے اندر کچھ دیکھا کہ اگر آپ کو وہ عشق لگا، جو عبادت کرتے ہوئے مزہ آیا، وہی آپ نے کنٹینیو کی، یعنی جو کام پسند آیا اس کو جاری رکھا تو آپ نے پا لیا. اور معاشرے کی عبادت، معاملات کو آج بڑا اچھا لفظ دیا ہے ہزاروی صاحب نے اور ہم تک بھی پہنچا ہے. یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے کہ اللہ کی عبادت تو ہم کرتے ہی ہیں، معاشرے کی عبادت جو معاملات ہیں حقوق العباد، ان کی طرف جب ہم آئیں گے تو میرا خیال ہے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جی واقعی کوئی شک نہیں. اچھا فیصل صاحب سے میں ذکر ہو رہا تھا تبدیلی کا رمضان کے بعد، آپ سے تو تبدیلی کا پوچھنا چاہیے. کس قسم کی تبدیلی آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جی رمضان کے بعد تو ہونی چاہیے انسانوں کے اندر، انسانوں اور انسانیت کے اندر؟ گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہے، انسانوں کے اندر کیا تبدیلی دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل بہت زبردست سوال ہے، مشکل بھی ہے. جی جی میں ایک تبدیلی ضرور دیکھنا چاہتا ہوں، ذاتی بات کر رہا ہوں. جی 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 ضرور. کہ لوگ دوسروں کی زندگی کے اندر کم دخل اندازی کریں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. واہ واہ بہت اچھی. ٹھیک ہے نا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں کم انٹرفیئرنس. اور یہی ہو رہا ہے کہ ہم وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اپنا کام بھی خراب کر دیتے ہیں، اپنا کام بھی خراب، اپنے کام پہ توجہ ہی نہیں دیتے. ایک ریڈرز ڈائجسٹ ہے بڑا پرانا، اس نے ایک ریسرچ کی ٹاپ اریٹیشنز ان ایشیا. اریٹیشنز، اور اس میں جو نمبر 1 تھی وہ تھی انٹرفیئرنگ ان پیپلز لائف. یہی انٹرفیئرنس ہے، اور پھر اسپٹنگ ایٹ پبلک پلیسز ہے اور چیزیں. لیکن جو نمبر 1 آئی وہی ہے. اور پھر اسٹیئرنگ ایٹ پیپل ہے، خاص طور پہ خواتین کو. وہ مارکیٹ میں چلی جائیں، کہیں چلی جائیں، جس طرح سے ہمارے مطلب یہاں پہ زیادہ ہے، پاکستان میں، ایشیا میں، پاکستان میں. ہاں اچھا، پھر جو انٹرفیئرنس ہے وہ ٹاپ پہ آیا. اس میں پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، دوسروں کی زندگیوں میں گھستے ہیں. میں یہ تبدیلی لوگوں میں دیکھنا چاہوں گا، اور دوسروں کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، اپنی زندگی آسان ہوتی ہے اگر آپ یہ تبدیلی لیں اپنے اندر. اپنی زندگی آسان ہو جائے گی آپ کو، کیونکہ آپ بہت ساری پرابلم سے بچ جائیں گے کہ یار اس کی بھی ٹینشن لی ہوئی ہے، اس کی بھی لی ہوئی ہے، ہزاروی صاحب کی بھی مجھے ٹینشن ہے، ان کی بھی مجھے ٹینشن ہے. میں ان ٹینشنوں سے نکلوں گا تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. ویسے ہی مینٹلی ذرا ریلیف ملے گا آپ کو، ریلیکس کریں گے. بڑی اچھی بات، اپنے بارے میں سوچیں گے. بہت اچھی بات ہے. تھینک یو. جی یہ تبدیلی فیصل بھائی دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ تبدیلی ہر پاکستانی دیکھنا چاہے گا. مین یور بزنس. جی کہ اپنے آپ کو دوسروں میں مت الجھائیں اور دوسروں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑیں. ایک جو بنیادی چیز ہے اس میں، جی وہ یہ ہے کہ ججمنٹل مت. ڈو ناٹ جج می بالکل فرام وٹ آئی ڈو. یو کی ناٹ جج. تمہارے پاس اختیار نہیں ہے جج کرنے کا دوسرے کو. ایک چیز بالکل، کوئی پتہ نہیں اللہ کے کون کتنا نزدیک ہے. آپ کسی کو کچھ نہ کہیں. ہماری یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے ہم جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ جی فیصلہ سنا دیا اس کے بارے میں، یہ تو ہے ہی غلط. اپنے آپ کو نہیں دیکھنا. ایگزیکٹلی صاحبہ، اس دور کا جو سب سے بڑی حقوق العباد ہے نا، وہ یہی ہے کہ زندگی گزارو اور دوسروں کو بھی گزارنے دو. اسلام بھی یہی کہتا ہے، اسلام دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی سے بے شک. اللہ جی نے ایک شعر میں بات کو ختم کر دیا. جی بات کو بڑھاتا ہوں. اللہ نے کہا کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے. ارے واہ واہ واہ، یہی بات کا پورا نچوڑ، انہوں نے نچوڑ دیا، پورا نچوڑ ہے. کیا بات، کیا بات. جی بہت خوبصورت بات ہوئی ہے کہ ان تینوں نے جی ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ایک ہی سوال اور کتنے خوبصورت جواب. اور میری بات پر 3 پہلوؤں سے. جی جی میری بات پہ ریمبو بھائی، انہوں نے انڈورسمنٹ بھی لگا دی ہے، اسٹیمپ لگا دی ہے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ لگائی ہے. کیا بات، کیا بات. جی لے کے چلوں گا کہ وہی ہے، شعر ہے جیسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، بجائے لوگوں پہ تنقید کریں ہم کہ فلانا کیا کر رہا ہے، وہ تو یہ ہے، وہ تو ایسا ہے. وہ تو غیبت کے زمرے میں آ جاتا ہے. اور غیبت ایک بہت بڑا گناہ ہے. اور جیسے رمضان میں دیکھا جائے تو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح ہم اب دیکھیں رمضان یا عید آتی ہے تو کچھ چیزوں کے ریٹ ہم بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھا ہوگا ملاوٹ بھی شروع ہو جاتی ہے، اور جو معیار ہے وہ بھی گر جاتا ہے. ابھی جیسے میں اسلام آباد کی مثال دوں
میں نے خود کئی بازاروں کے وزٹ کیے ہیں، جیسے میٹروپولٹن کارپوریشن کے پاس ہے یہ، تو کئی جگہ میں جرمانے بھی کیے ہیں، اسٹال بند بھی کیے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں فروخت کی جا رہی ہیں جو صحت کے لیے بالکل نقصان دہ ہیں۔ حالانکہ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں جیسے کرسچنز کا کرسمس کا موقع آتا ہے تو ہر جگہ سیل لگ جاتی ہے، 50%، 70%، 75% تک چیزیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں کرسمس کے موقع پہ نہیں، رمضان میں بھی وہ ممالک مسلمانوں کے لیے بھی کرتے ہیں، پیکج دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں ذخیرہ اندوزی بھی شروع ہو جاتی ہے اور یہ چیزوں میں ایک کوالٹی مینٹین بھی نہیں کی جاتی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ سمجھ لیں کہ دوگنے تگنے داموں چیزیں بیچنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ جی جی، ڈو ناٹ یوز اسلام فار دیز تھنگس۔ تکلیف دہ بات ہے کہ اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسلام کے نام اسی سے مہینے میں، اور بھی میں آپ کو بتاؤں اور بھی چیزیں ہیں جہاں پہ اسلام کو بزنس میں استعمال کیا جاتا ہے۔ پلیز ڈو ناٹ ڈو دیٹ، یہ بہت غلط بات ہے کہ آپ برے کام کے لیے اسلام کو ایز شیلٹر یوز کرتے ہیں۔ اس سے شرم کی تو بات ہی نہیں ہے۔ آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ جو ہے حج عمرے پہ جاتے ہیں، ہاں، اور ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، آپ یہ کام بھی کرتے ہیں، اس پہ پورا چیپٹر ہے، چور بازاری بھی کرتے ہیں، ملاوٹ بھی کرتے ہیں، اور ایسی ملاوٹ اب میڈیا نے سامنے لے آئے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی، ایک چیپٹر ہے قرآن پاک میں کہ یتیم کو دھکے دیتے ہو، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، ہمسائے کا پتہ نہیں، اور نمازیں پڑھتے ہو، ریاکاری کرتے ہو۔ بات پھر آ گئی نا معاشرے کی عبادت کی، پہلے ہم معاشرے کی عبادت کریں۔ مدینہ منورہ میں جی جی افطاری کے لیے وہ لگاتے ہیں دسترخوان، جی، اور یہاں پر آرٹ کی منڈی میں جو ہے نا وہ بیٹھ کے کم تولتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ خط آیا ایک، میں سوال جواب لکھتا تھا اخبار میں، تو مجھے خط آیا کہ یہاں پر ایک حاجی صاحب ہیں اور ان کے ماتھے پر جو ہے وہ اتنا گڈھا پڑا ہوا ہے، محراب بنا ہوا ہے۔ ہاں، محراب بنا ہوا ہے۔ اپنی مسجد کے تمام اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں، اچھا، جو محلے کی مسجد ہے۔ جی جی، اور ہر سال جو ہے نا ایک دفعہ حج، ایک دفعہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور مدینہ منورہ میں افطار کا دسترخوان لگاتے ہیں، کرتے ہیں۔ اور یہاں جو ہے نا وہ اس میں منڈی میں ان کی دکان ہے آڑت کی، جی جی، لیکن آپ ان سے اگر 1 کلو جو ہے نا وہ سودا خرید لیں تو اگلے ساتھ والی دکان میں آپ اس کو 16 چٹانگ پورے نہیں کر سکتے، وہ 14 چٹانگ کی نکلے گی۔ لو، تو کہاں گئی اتنی نیکی؟ موقع پہ حضرت جی، بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آ جائے، بریک کا کہا جا رہا ہے، بہت دیر سے کہا جا رہا ہے، بڑی زبردست بات ہے۔ یہیں سے ہیں وہ عمرہ بھی کرتے ہیں، محلے کی مسجد کے اخراجات بھی اٹھاتے ہیں، اور کسی کی شادی بھی کروا دیتے ہوں گے، بڑے کام کرتے ہیں، لیکن اپنے کاروبار میں کم تولتے ہیں۔ اب کیا کہیں گے جی یہاں ایسے لوگوں کے لیے؟ اس پر جو ہے نا وہ یہ جو کم تولنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ مستقل ایک قوم اللہ کریم نے اس پر تباہ و برباد کی۔ کم تولنے سے، کم تولنے پر پوری ایک قوم پر عذاب آیا، پوری قوم تباہ ہوئی تھی۔ وہ بالکل ان کا صرف یہ ایک گناہ تھا کہ وہ کم تولتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، یہ سارا جو ہے نا یہ اس میں، پھر احادیث میں اس پر جو ہے نا وہ بڑی لمبی گفتگو ہے کہ کم تولنا جو ہے اور یا غلط چیز دینا۔ اب جس طریقے سے اس میں کنکریاں ڈال دیتے ہیں دالوں میں، اب یہ ایک طبی بات ہے کہ زمین میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اس میں کنکر تو ہوتے ہیں، لیکن آپ کی دکان پر کنکر کیوں ہیں؟ وہاں کیوں ہیں؟ بالکل وہاں کیوں ہیں؟ صاف ہو کے اس طریقے سے یہ جو ہے نا ملاوٹ، غلط چیز بیچنا، یہ معاشرے کی ایسی برائیاں ہیں کہ یہ کسی طور پر بھی ناقابل معافی ہیں۔ جی قاضمی صاحب، ماہ رمضان کی فیوض و برکات میں ایسے بندے کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج قبول ہوں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، مفہوم حدیث ہے، اگر ایک بندہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، آیا وہ چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، بیاج کا کام کرتا ہے، اگر یہ تمام کے تمام کام ناجائز کرتا رہے اور وہ نمازی بن جائے، حاجی بن جائے، قاضی بن جائے، متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے، لاکھوں لوگوں کو کھلاتا رہے، بار بار حج کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، بچوں کی شادیاں کراتا رہے، معاشرے میں لنگر تقسیم کرتا رہے، آقا نے فرمایا کہ ہرگز
اس بندے کا دیا ہوا اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی صورت میں قبول نہیں، اس لیے کہ اس کے حلال میں حرام ہے، اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے کوئی بھی ایسا کام قابل قبول نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے بہت ہی محبوب صحابی ہیں، انہوں نے ایک غلام خریدا، اس کو آزاد کیا، تو ایک دن غلام نے آپ کی دعوت کی، آپ اس کی دعوت پر تشریف لے کر گئے، بڑی قابل توجہ اور ایمان افروز بات ہے۔ جب آپ نے کھانا تناول فرمایا، جب ایک لقمہ ابھی آپ نے منہ میں رکھا ہی تو آپ نے غلام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کمائی کہاں سے لائے تھے، یہ کمائی کہاں سے لائے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور دور جہالیت میں یہ گانے باجے کا کام کرتا تھا، تو میں مسلمان ہو گیا، لیکن میری اجرت کسی کے اوپر رہتی تھی، میری اجرت کسی کے اوپر رہتی تھی، آج اس نے مجھے دی ہے تو میں نے دعوت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو دور جہالیت میں یہ کام کرتا تھا لیکن یہ ناجائز کام ہے، اب تو مسلمان ہو چکا ہے، اگرچہ وہ تیری اجرت تھی، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ناجائز لقمے کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ نے کر کے انگلیاں ڈال کے کر کے وہ لقمہ نکال دیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ صدیق اللہ کی بارگاہ میں ایک ناجائز کمائی کی لقمے کی کھانے کی سبب کی وجہ سے ایک نوالے کا جواب دینا ہوگا۔ اب دیکھیں ایک مقام پر آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خاص طور پہ جو لوگ دھوکہ کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی کام سے تعلق رکھتے ہوں، حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ان کو کیا سزا دی جائے گی؟ حدیث پاک میں بخاری شریف کے اندر ہے، حضور نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پیٹھ میں ایک بہت بڑا جھنڈا گاڑ دے گا، اور جب وہ میدان محشر میں گھومیں گے تو لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو غیب سے آواز آئے گی جن کے پیٹھوں میں یہ جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں، یہ دنیا میں لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا کرتے تھے۔ یعنی دھوکے کی اس قدر وعید سخت سزا ہے، وہاں پہ ان کو نمایاں کیا جائے گا، بالکل واضح کیا جائے کہ یہ لوگ دنیا میں دھوکہ کیا کرتے تھے۔ تو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر بندہ سب کچھ کرتا رہے اور رزق حلال کماتا رہے، تو حرام کماتا رہے، دھوکہ کرتا رہے، ناجائز کرتا رہے، تو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو ان کی ساری باتوں سے جو ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ دیر از آف کورس نتھنگ رانگ ود اسلام، بٹ دیر از سم تھنگ رانگ ود مسلمس، بالکل سم تھنگ رانگ ود دا امبیسڈرز آف اسلام۔ اسلام کی جو ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں وہ اسلام کی صحیح ترجمانی نہیں کر رہے۔ تو اسلام میں تو کچھ غلط نہیں ہے، لیکن مسلمانوں میں غلط ہے، ہم میں غلط ہے، جو اس کو صحیح طور پہ جو ہم میں غلط ہے۔ اچھا ایک جو چیز آپ نے کمال بات کی ویسے کہ آپ دیکھیں نا، یہ سارا کچھ آپ کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کا جو سورس آف انکم ہے وہ جائز نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے، آپ کرپشن کے تھرو پیسہ بنا رہے ہیں، اور آپ دو نمبری کر رہے ہیں، ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ وہ جو 5 چیزیں ہیں نا جو کہ ہمارے معاشرے میں نارمز بن چکی ہیں، جی، اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جو کہ نارمز بن چکے ہیں۔ بالکل، اب اس کو برا سمجھا نہیں جاتا، پرائڈ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری، رشوت اور کرپشن۔ اب رشوت میں ایک پرائڈ کیا ہے کہ بڑے فخر سے کہیں گے جی میرا بیٹا جو ہے نا بڑی چیز ہے، اس نے 300 روپیہ دیا، وہ اندر چلا گیا، اس کا اچھا واہ 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 ہوگی، تھوڑا پتر تو بڑا تیز ہے گا، پرائڈ لیتے ہیں لوگ اس میں۔ اور یہ بھی ہے کہ نہیں میرے بیٹے کی بیسک تو ہے جی 20,000، ماشاءاللہ 4-5 لاکھ لے آتے ہیں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں اوپر کی کمائی۔ اصل میں یہ بات یہ ہے کہ اس بیس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بات ہم جتنی مرضیہ کریں، مطلب آج 23 دن ہو گئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، یقیناً تبدیلی آتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ بات اثر کرتی ہے اگر دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم نام لیتے ہیں، 1400 سال پیچھے چلے جاتے ہیں، ہاں جی، مثال دیں، اپنی زندگی پر ان کو اپلائی نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ، ہم مطلب ایک الگ زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اب دیکھیں تاریخ نے جو واقعہ میں بیان کرنے لگا ہوں، پتہ ہے سب کو، سارے جانتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، میں تمہارے شہر میں آؤں تو آپ دیکھیں کہ یہ لباس میں نے پہنا ہوا ہے، ایک تلوار ہے میرے پاس یا جو بھی میں نے لیا ہوا، اور جب میں تمہارے شہر سے نکلوں تو آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب میں نے بددیانتی کی ہے۔ اب معیار کا جو میرے پاس ہے یہ سارا کچھ، اب میں جب جاؤں کوئی ایکسٹرا چیز ہوگی تو حرام ہے۔ آپ دیکھیں میں مثلا آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ساری بزرگ شخصیات ماشاءاللہ، سارے ایک سے ایک بڑھ کر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم مثلا اسلام آباد کے رہنے والے ہیں، آباء و اجداد سے رہ رہے ہیں، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آباء و اجداد کی جو زمین جو چیز ہے ایک سلسلہ ہے، ہر بندے کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھیں بھائی تجھ پر یہ من و سلوہ کہاں سے نازل ہوا؟ اگر مطلب ہمارے علماء کرام سے ہی پوچھیں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض طبقات جو ہے اس میں بڑی لمبی تشریح کیا مولانا حدیث میں کہ عرب جو ہے وہ تعصب کی وجہ سے جہنم چلے جائیں گے، متعصب بہت ہے، یعنی یہ سارے سے مراد نہیں ہوتا، ہمیشہ معاشرے میں مستثنیات ہوتی ہیں، وہ تعصب کی وجہ سے چلے جائیں گے، اور تاجر بددیانتی کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور علماء اسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اسد کی وجہ سے، یعنی ایک عالم جو ہے دنیا میں 10 حصے جو اسد ہے ان میں سے فرمایا گیا کہ 9 حصے فقط علماء کے پاس ہے، پھر ایک آخری میں بھی شریک ہے۔ اب جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تبدیلیاں مثلا ہمارے اسی کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے، ہمارے اس فیلڈ کے اندر ہم سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ پوچھا جائے بھی کل تک جن بندوں کے پاس، اگر اس وقت جملہ کہتے ہیں کہ کل تک جن کے پاس کھانے کی روٹی کوئی نہیں تھی اور باندھنے کے لیے دھوتی کوئی نہیں تھی، آج یہ سارے کا سارا ان کے پاس کہاں پہ آ گیا کہ اتنے بڑے سلسلے، اتنے بڑے جو سلسلے چل رہے ہیں، کٹہرے میں کھڑے کر کے باہر آ کے جناب انگلیاں کھڑی ہے، وکٹری کا نشان ہے، ہم کامیاب ہو گے، تبدیلی رہیں گے، یہ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے بھئی یہ لایا کہاں سے تھا تم نے؟ جب کرپشن ہوگی، جب ناجائز دولت آئے گی تو پھر یہ سارے راستے معاشرے میں خرابی پیدا۔ بنیادی جو اسلام نے تصور دیا ہے وہ رزق حلال کا دیا ہے، اسی لیے ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، اس لیے کہ اس نے اب خون جلایا ہے۔ اب جس کی ابھی آپ نے فرمایا 20,000 تو 5 لاکھ لے آتا ہے، 5 لاکھ لے آتا ہے، اس کا پسینہ کہاں پہ لگا ہے، اس کا خون کہاں پہ لگا ہے، اور وہ یہ کوشش اب دیکھے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا، سوال پیدا کسی کا حق مار کے لے آیا۔ آپ نے اسلام آباد کی ہے تو ڈپٹی میئر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جی، دنیا کے بہترین خوبصورت ممالک میں شہروں میں شمار ہوتا ہے ہمارا شہر پاکستان، اور اس کی اور بھی بڑی خوبصورتیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی آپ کا وہ میں تصویریں دیکھ رہا تھا، کوئی اور بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ماشاءاللہ، تو کیا کیا تبدیلیاں اور اس میں لا رہے ہیں آپ اس شہر کیا مزید بہتری کیا آ رہی ہے؟ کوشش کر رہے ہیں جی کہ اسلام آباد میں جس طرح جو بھی، ویسے تو ماشاءاللہ دوسرے نمبر پہ کیپٹل، جو خوبصورت کیپٹل میں دوسرے نمبر پہ اسلام آباد، تو ویسے اور بھی اس کو خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کوشش یہ ہے کہ جیسے پانی کا ایک بحران کافی عرصے سے موجود ہے، پانی کا تھوڑا اس پہ ہم نے فوکس کیا ہوا ہے۔ یہ خانپور سے آتا ہے جو ہم اسلام آباد میں پانی، بیسیکلی 3 سپلائیز ہیں پانی کی نا، ایک سمری ڈیم سے ہے، اچھا، ایک خانپور ڈیم سے ہے، اور تیسرا کچھ ٹیوب ویلز ہیں ہمارے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اور کوئی ایک بڑی اسکیم ہے، پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دی ہے، جو غازی بروتھا ڈیم سے پائپ لائن آنی ہے پنڈی اسلام آباد کی، تو وہ ایک حل ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اسلام آباد کو گرین کرنے کے حوالے سے بھی ہمارا گرین چارٹر ایک سائن ہوا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد کو مزید گرین کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ٹری پلانٹیشن کی جائے، تاکہ جو ایشو چل رہا ہے مطلب انوائرمنٹ کے حوالے سے اس پہ بھی کنٹرول کیا جا سکے۔ اور باقی جو جیسے اب MCI بننے کے بعد جو ایک وہ شہری اور دیہی تقسیم تھی وہ اب آلموسٹ ختم ہو گئی ہے۔ جب 50 یونین کونسلیں پہلے ہوتا تھا، فرض کیا کہ اسلام آباد صرف شہری لوگوں تک محدود تھا۔ اب اس کی واضح مثال میں آپ کو دوں کہ اگر کسی کی کوئی فوتگی ہوگی ہے، اگر وہ رہائشی سیکٹر ایریا کا رہائشی ہے تو وہ دفنا سکتا ہے، جو ہمارے قبرستان ہے H8 یا H11 میں، وہ دیہی علاقے والا وہاں دفنا نہیں سکتا۔ اچھا، تو اب ہم نے اس کو ختم کیا ہے۔ ہم نے کہا جی کہ کوئی بھی جو اسلام آباد کا رہائشی ہے، چاہے وہ دیہی علاقے کا ہے چاہے وہ شہری علاقے کا ہے، ان سب کو حق حاصل ہے کہ آپ وہاں پہ، اب خدا نہ خاصا کوئی دیہی علاقے میں کسی کی فوتگی ہو جائے، وہ کہیں پنجاب سے رہنے والا ہے KPK سے، تو وہ تو مصیبت پڑ جائے گی، تو وہ ایک کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے دائرہ کار وسیع کیا ہے سینیٹیشن کے حوالے سے، جیسے صفائی کا عملہ شہروں کی حد تک محدود تھا، اب ہم نے ہمیں بھی ماشاءاللہ مہینہ ہونے والا ہے، آج 24واں دن ہے، تو آنا جانا تو لگا رہتا ہے، راستے میں سے ہی آتے ہیں ماشاءاللہ۔ نہیں اچھا تو نہیں بڑا صفائی بہت ہے، پھر وہ جو ہر گھر کے گھروں کے آگے گرین بیلٹ ضرور ہے، وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ CSR بیسس پہ دیے ہیں، جو کمپنیز آئے ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ آئے ہیں، CSR کے بیسس پہ ہم ان کو ایریاز دے رہے ہیں گرین بیلٹ کے، وہ اپنی مرضی سے اس کو کر سکتے ہیں، ہارٹیکلچر کر سکتے ہیں، اچھے اچھے پھول لگا سکتے ہیں، وہ ہم نے کیا ہے اس میں۔ روڈ کے حوالے سے ہمیں 70 سال ہو گئے ہیں سر، میرا خیال ہے کہ سارے شہر ہی پہلے کے بنے ہوئے ہیں سوائے اسلام آباد کے، ایوب صاحب نے بنوایا تھا۔ 70 سال میں ہم نے مزید ایسے شہر کیوں نہیں بنائے؟ جو پرانے شہروں تھے وہ شہروں میں بوجھ ڈال دیا گیا ہے،
اسپتال کم پڑنا شروع ہو گئے ہیں, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ہر بندہ جا کے وہاں سیٹل ہونا چاہ رہا ہے. تو ہم نے ایسے 8-10 شہر کیوں نہیں بنائے تاکہ بوجھ نہ پڑتا, سارے شہر ہمارے صاف رہتے. میں آپ کی بات سے ایگری کروں گا, یہ سسٹم کی خرابی ہے. وہی بات کرپشن کی اور وہ چیزوں کی آ جاتی ہے. مطلب آپ کا جیسے سی ڈی اے کا ادارہ ہے, یہاں پہ جب ایک شروع کیا جاتا ہے کہ فلاں ایریا میں ہم سیکٹر بنانے لگے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی لینڈ کی وارڈ کر دی جاتی ہے کاغذوں میں, اور وہ پابند کر دیا جاتا ہے علاقہ, اور کاغذوں میں تو وہ سیکٹر اناؤنس ہو گیا, اس کا ٹرانسفر انتقال رجسٹری بند ہو جاتا ہے. جو لوکل لوگ ہیں ان کو کچھ دیا نہیں جاتا, جو ان کا حق حقوق ہیں ان کو پہلے فارغ کرنا چاہیے. ابھی ہم نے یہ ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جب بھی کوئی نیا ایریا شروع کریں تو اس کے جتنے بھی حق حقوق ہیں, جب اس کا بلٹ اپ پراپرٹی کا ایوارڈ اور لینڈ ایکوزیشن ایوارڈ ایک ساتھ کریں, تاکہ جتنا بھی ہے وہ ان کو دے کے اگر وہ کسی اور اگلے علاقے میں جا کے, ظاہری بات ہے باو اجداد کی زمین چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, تو متاثرین کو اکاموڈیٹ کریں, جائز حقوق دیں. مطلب وہ بیچ میں کچھ نہ کچھ ہٹ چھوڑ دیتے ہیں, وہ رک جاتا ہے, پھر کورٹ کیسز شروع ہو جاتے ہیں, کچھ قبضے خدا نخواستہ بکنے شروع ہو جاتے ہیں جب ان کو بینیفٹ نہیں ملتے. کافی ہمارے ساتھ میں مثالیں ہیں اسلام آباد کی. تو ہمیں سسٹم کی خرابی ہے, ہمیں سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. پچھلے دنوں پہ کچھ سال پہلے وہ کوئی آبادی بھی خالی کرانا بڑی مشکل ہو گئی تھی, بالکل 11 میں, اور وہاں پہ حالانکہ وہ بننے ہی نہ دیں نا, آپ یہ شروع میں ہی کنٹرول کر لیں تو وہ نہیں بنے گی. جی فیصل ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, رمضان کا مہینہ ہے, یہ فیصل مسجد میں پچھلے دنوں مجھے بڑے لوگوں نے کہا وہاں پہ بھی کہ ادھر جو ہے نا صفائی کا انتظام صحیح نہیں, اور سی ڈی اے جو ہے نا, سی ڈی اے وہ توجہ نہیں دے رہا کیونکہ وہ سی ڈی اے کے انڈر آتی ہے. اور وہ دعویٰ اکیڈمی والے بھی کہہ رہے ہیں, جو کہ دعویٰ اکیڈمی والے وہاں ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو نمازی آئے ہوئے تھے وہ بھی. ایک تو فیصل مسجد کو لوگوں نے تفریح گاہ کے طور پہ زیادہ استعمال کرنا شروع کیا. وہ جو ریپرز ہوتے ہیں یا پیکٹس ہوتے ہیں, پھر وہ کھانے لے کر آتے ہیں, وہ وہاں پہ بڑا گند ہوتا ہے, اور نمازیوں کو بڑی ٹینشن ہے. تو وہ صفائی فیصل مسجد, آپ کی رہائش آپ کو وہی مسجد جی ساتھ ہمارے محلے کی مسجد, محلے کی مسجد 2 دفعہ میں نے خود سینیٹیشن کے ڈائریکٹر کو, بلکہ ایک دفعہ میں نے وزٹ بھی کیا تھا. وہ اس میں ڈویژن ایسی کی ہوئی انہوں نے کہ جو فیصل مسجد کی باؤنڈری کے اندر ایریا ہے وہ اس کو مینٹیننس ونگ دیکھتا ہے, جو اس کے باہر کا ایریا ہے وہ سینیٹیشن دیکھتا ہے. اب سینیٹیشن کی جو ہے نا جی, وہ ایم سی آئی کے بعد ہے, اس میں اس کے عملے کو لگا کے میں نے 2 دفعہ فیصل مسجد کی بھی صفائی کروائی. ویری گڈ. بلکہ ابھی ہم پھر بھی اس کو مزید اگر کوئی ہے پھر ڈیلی پہ کرا دیں. یہ آپ بھی کریں, ہونا چاہیے, ڈیلی ہونی چاہیے. اصل میں یہ اداروں کی جنگ لگی ہوئی ہے, مینٹیننس والے کہتے ہیں جی, لیکن جی اس میں اداروں کی جنگ اس لیے لگی ہوئی ہے کہ اداروں کے اندر بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے. وہی والا مسئلہ, اپنا ادارہ اپنا کام نہیں کر رہا, دوسروں کے نہیں. پولیٹیکل انٹرفیئرنس بہت ہے. اچھا, جیسے پولیس میں پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, تو پولیس اپنا کیا کام کرے گی, وہ تو پولیٹیشینس بھی سرو کرے گی, کیونکہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوگی. ٹھیک ہے, ڈی پولیٹیسائز کرنا, اداروں کو غیر سیاسی کرنا حل ہے, وہ بھی ایک چیز کا. اچھا ایک چیز, وہ جو 3 راتیں ہیں نا فیصل مسجد میں, وہ جو شبینہ نائٹ کہ 27ویں 28ویں اور 29ویں پورے پاکستان سے 30 قرآ حضرات آتے ہیں. 30 سپارے 3 راتوں میں پڑھے جاتے ہیں. ہر رات 10 سپارے ہوتے ہیں, اور بادشاہی مسجد میں بھی ہوتا ہے, باقی جگہوں پہ بھی, اور فیصل مسجد میں بھی. لیکن جو آخری سپارہ ہے وہ پڑھتے ہیں قاری اخلاق صاحب, جنہیں سننے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. اور فیصل مسجد میں بھری ہوتی ہے فیصل مسجد, 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں, اور ان کی قرأت سننے آتے ہیں. ماشاء اللہ نے کیا آواز دی انہیں قاری اخلاق صاحب, اور 20 سال سے وہ ہر سال آخری سپارہ وہ پڑھا رہے ہیں. جو 29ویں شب کو آخری سپارہ ہوتا ہے وہ پڑھاتے ہیں. وہ فیصل مسجد کے سب سے پرانے مولوی بھی ہیں, اور امام کعبہ کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اچھا, ہاں جی, اور وہ ایک زبردست سیکشن میں ڈیلی بیسس پہ لگا دیتے ہیں. اچھا, وہ جو صفائی کی بات ہو رہی تھی جی, اس میں ہمارا بھی قصور ہے جی. جو وہاں پارٹی وارٹی کرنے جاتے ہیں, کھانے وانے کھاتے ہیں فیملیز کو لے کے, ان سے گزارش ہے کہ وہ جو اپنا کچرا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ واپس لے آیا کریں, اپنی گاڑی میں رکھیں, اور راستے میں جہاں وہ گاربیج بنا ہوتا ہے اس میں ڈال دیں. ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے, ہمارے بات گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اپنے ملک سے پیار کریں, صفائی رکھیں, سیر و تفریح کے لیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ عبادت کے لیے بنی ہے. حضور نے فرمایا کہ مسجد میں سوائے ذکر کے, اللہ کے مقدس کلام کی تلاوت کے یا دینی درس و تدریس کے آپ کوئی فضول بات نہیں کر سکتے.
جہاں بات کرنے کا حکم نہیں ہے وہاں سیر و تفریح کا بنا لینا، وہاں بیٹھ کے کھانا کھانا، یہ تو سب کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ واقعی لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے ٹائم بھی ہو گیا، قوالی کا ٹائم ہو گیا۔ تاش کھیلتے میں نے دیکھا، تاش کھیلتے ہوئے دیکھا، لان میں بیٹھ کے کئی لوگ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں۔ چلے مزید بات کریں گے، اب تفریح کے طور پر استعمال، ٹائم ہو گیا ہے قوالی کا۔ جی بخشی بردرز، عافی بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ منقبت سنانے کا، منقبت سنائیے۔ جی خادم ہوں میں تیرا یا علی، سناتے ہیں۔ اے مومنو ایمان کی تکمیل علی ہے، اسرار خدا بند کی تفصیل علی ہے، ایمان کے متلاشیوں ایمان کی کہہ دوں، ایمان تو یہ ہے کہ میرا ایمان علی ہے،
آپ دیکھ رہے ہیں سعادت رمضان اور ہم یہاں شازے کچن میں موجود ہیں. در شہوار کے ساتھ ہماری سحری کی افطاری کی تیاری ہو گئی ہے. اچھا, ہمارا جو افطار یہ ٹرانسمیشن ہے اس میں بڑے زبردست قسم کے ہماری ریسیپیز بڑی اچھی اور بہت ہی ڈفرینٹ چل رہی ہیں. ہاں جی. اور روز در شہوار کی یہ کہتی ہیں کہ میں صبح اٹھ کے سوچتی ہوں کہ کیا چیز ایسی ڈفرینٹ کروں کہ ہماری یہ جو ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں تو نئے نئے طریقے ذرا پتہ چلے ان کے لیے, کچھ نیا ہو. رمضان بھی اچھا گزرے کہ آج ہم نے ہر دفعہ نیا ہی کچھ ٹرائی کیا. ہاں اچھا, آج یہ ہم نے بنائی ہیں جی, کیا یہ ذرا بتا دیں. شاشلک سٹکس. شاشلک سٹکس, اور یہ اتنی اچھی کلرفل سی لگ رہی ہیں, بہت ہی ٹیمپٹنگ لگ رہی ہیں اور زبردست. بتائیں ذرا اس کا طریقہ دوبارہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. بون لیس چکن میں نے ونیگر ڈالا تھا, کٹی ہوئی لال مرچ, ٹکا مسالہ, نمک اور جنجر گارلک پیسٹ, یہ ڈال کے میں نے اس کو کتنی دیر میرینیٹ کیا ہے؟ 15 to 20 منٹس بھی بہت ہے. اچھا, یعنی کہ جب آپ افطار اپنا تیار کر رہی ہوں جی جی, تو سب سے پہلے یہ میرینیٹ کر کے رکھیں, جتنی دیر میں آپ باقی کام کریں گے تو یہ آپ کا میرینیشن ہو جائے گا. کیونکہ چکن ہے, وائٹ میٹ ہے, وہ ونیگر بھی ڈلا ہوا ہے, وہ منٹوں میں گل جاتا ہے. میں نے پھر ایک ہلکا سا آئل ڈال کے پہلے چکن کو فرائی کیا ہے. جب وہ بالکل اس کا مسالہ بالکل سوکھ گیا, خشک ہو گیا, تو پھر میں نے اس کو آخر میں کوئلے کا دم دیا ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس طرح سٹکس میں جو ہے ڈفرینٹ نیمو ہے, ٹماٹر ہے, کیوبس میں کاٹ کے, تو ایک نیمو ایک ٹماٹر لگا کے ساتھ میں نے چکن لگا دیا. اور پھر اس طرح میں نے سٹکس کو جو ہے سیٹ کر کے ہلکا سا جو ہے وہ نان اسٹک پین پہ فرائی کیا ہے, تاکہ ذرا ان کی جو سبزیاں ہیں ان کا بھی جوس نکل آئے. صحیح ہے جی, اس میں بھی پتہ ہے ٹیسٹ آ جاتا ہے ایسے کرنے سے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آج میں نے بنائی ہے مینگو ڈیلائٹ. اس میں جو ہے مینگو ہے, مینگو آئس کریم ہے. یہ مجھے یہ سٹکس بڑی اچھی اور کلرفل لگ رہی ہیں, اور ٹائم نزدیک ہے افطار کا. ہاں جی, بس تھوڑا سا ہی ٹائم. ہاں, اور بچے پتہ ہے کیا, بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. بچوں کے لیے تو یہ دیکھیں نا, سب سے زیادہ ٹیمپٹنگ اور زیادہ اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہاں, کلرفل سا ہوتا ہے کہ آج ماما نے کچھ پھر نئی چیز دی ہے تو وہ کھا لیتے ہیں. چلیں جی, اب آتے ہیں ہم اپنے آج کے ڈرنک کی طرف. آج آپ نے کیا بنایا؟ جی, آج میں نے بنایا ہے مینگو ڈیلائٹ. مینگو ڈیلائٹ جی, مینگو کا موسم ہے جی. آم کی تو نئی نئی اسموتھیز ہمیں بڑی اچھی ریسیپیز مل رہی ہے در شہوار کی طرف سے کہ روز مینگو کا سیزن ہے, کیونکہ سیزنل فروٹ کھانا ویسے بھی انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے اور فائدے مند ہوتا ہے. اللہ نے اسے حساب کتاب سے پھل, اور یہ گرمیوں کی سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ویسے بھی کنگ آف فروٹس کہا جاتا ہے مینگو, اور سب کی موسٹ فیوریٹ بھی ہوتا ہے. تو جتنا استعمال آپ مینگو کا لے آئیں, کیونکہ بعد میں سب یاد کرتے ہیں کہ مینگو کب آئیں گے. ہاں ٹھیک ہے. کیا کیا ڈالا ہے؟ جی, اس میں مینگو ہے, میں نے کیوبس میں مینگو کاٹ کے ڈال دیے تھے. ساتھ میں نے اس میں دودھ ڈالا ہے. اس میں مینگو آئس کریم ہے. اچھا, اور میں نے تھوڑی سی شوگر ڈالی ہے کیونکہ اس میں میں نے لال شربت ڈالا. اچھا, لال شربت ڈالا جی. اس کا کلر دیکھیں کافی ڈفرینٹ ہے, یلوش بالکل نہیں ہے, اورنجش سا آ رہا ہے کیونکہ اس میں لال شربت ایڈ ہے. چلیں, ویری گڈ جی. چلتے ہیں, اور کافی چلڈ نظر آ رہا ہے مجھے. آج ساتھ ہی چلیں گے. جی, یہ ہے آج ڈرنک کیا ہے جی؟ مینگو ڈرنک ہے. اچھا, مینگو ڈرنک. اور یہ ساتھ ہے شاشلک سٹکس. شاشلک ہے, چلے. اچھا جی, میں آج بات کروں گا روز کن کن بچوں کا روزہ ہے ادھر بیٹھے ہوئے. آج آپ کے نہیں ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ بہت روزے رکھے ہیں, بہت مبارک ہو آپ کو. اس بچے نے بڑے روزے رکھے ہیں جی, یہ ہمارے ساتھ ڈیلی ہوتے ہیں. اور آج میں ادھر بتاؤں گا جی, ادھر میرے ساتھ میری بھتیجی ہے, آج روزہ ہے, آج ان کا روزہ ہے جی ماشاءاللہ. اور یہ 6 سال کی ہیں, 7 سال کی, 6 ایئرس کی ہیں. اور آج کتنے روزے رکھے ہیں؟ 4 روزے رکھ چکی ہیں. اور یہ دوسری جویریہ نام ہے ان کا, جویریہ. اور ہاں جی نائمہ نے 14 روزے رکھے ہیں. 14 رکھے ہیں. آج ہے جی ماشاءاللہ, ان کے 14 ہوئے ہیں. اور مفتی صاحب یہی عمر ہوتی ہے جب عادت ڈلتی ہے, عادت ڈلتی ہے. یہ دونوں بھتیجیاں میری. مائک دے دیجیے, ایک مائک ادھر. ہاں. اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کو اپنا پہلا روزہ یاد ہے؟
مجھے بالکل یاد تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے بھی جو ایج ہوتی ہے نا روزہ رکھنے کی، اس سے پہلے رکھا تھا، اور پورا رکھا تھا، بٹ وہ سردیوں کے روزے تھے تو آسان تھے. آپ اگر جو بچے رکھ رہے ہیں تو ہیٹس آف ٹو دیم، اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ، کیونکہ لمبا روزہ ہے. سردیوں کا روزہ چھوٹا لیکن 16 گھنٹے کا تقریباً. سردیوں کے روزے میں ایک چیز ہوتی تھی، بھوک زیادہ لگتی تھی. گرمیوں کے روزے میں پیاس زیادہ لگتی ہے، اس میں پیاس زیادہ لگتی ہے. لیکن بچوں کی، آپ جو بچے روزے رکھ رہے ہیں نا، میں انہیں سلیوٹ کرتا ہوں. بہت بہت ہمت کی بات ہے، کیونکہ دس سو مچ ہیپننگ اراؤنڈ. انکل کہہ رہے ہیں بڑی اچھی بات ہے ماشاءاللہ. روزہ جو ہے کمال. اور وہ جو بیٹھے ہوئے نا صاحب ہمارے، میں نام بھول گیا ہوں، انہوں نے بھی بہت روزے رکھے ہیں. یہ بچے ڈیلی آتے ہیں. اچھا. وہ قصص القرآن ہوتا ہے یہاں ہمارا سیگمنٹ عبداللہ نام ہے. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے جی 6 منٹ ہیں ہمارے. ابھی 6 منٹ ہے. جی. ابھی ہم بات کریں گے جی، مفتی صاحب سے کریں گے. اچھا آپ سے پہلے ادھر سے آتے ہیں جی. ویسے ماشاءاللہ بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی. ایک منٹ کے لیے آپ کے پاس 1 منٹ ہے. بچوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. حضور نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. حضور نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کی تعظیم و تکریم کرو اور ان کو خوبصورت ادب سکھاؤ. تو یقیناً یہ بنیاد ہوتی ہے بچوں کی، ان کو نماز کی طرف لانا، قرآن کی طرف لانا، روزوں کی طرف لانا، اچھی تربیت کرنا. یقیناً وہ والدین بار بار مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کرتے ہیں، ان کو دین سکھاتے ہیں، اچھے آداب سکھاتے ہیں، اور یہی ان کی بنیاد ہے. یقیناً جن بچوں کی دینی حوالے سے، تربیت کے حوالے سے بنیاد اور تربیت اچھی ہوگی، یقیناً وہ بڑے ہو کر بھی اچھے بنیں گے. بے شک. جی مفتی صاحب. حزقیہ، کیا نام تھا؟ حزقیہ، بالکل. ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا حزقیہ، اور وہ آپ کا بہت فرما بردار تھا اور آپ کی اطاعت کرنے والا تھا. یعنی شاہ علیہ السلام حزقیہ کو جو بات بیٹے کہتے تھے وہ ان کی بات مانتا تھا، اور جس بات سے حزقیہ کو منع کر دیتے تھے نا تو وہ اس بات سے رک جاتا تھا، وہ کام نہیں کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ بیٹے کیا ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے سخاریب. مشکل سا نام ہے تھوڑا. ایک بادشاہ جس کا نام ہے سخاریب، یہ بابل میں تھا، اور اس نے ارادہ کیا کہ یہ بیت المقدس پر حملہ کر دے گا نا، اور اس نے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا. اس کی بیٹے بہت بڑی فوج تھی. کہا جاتا ہے کہ کوئی 60 لاکھ کے قریب آرمی تھی جو اس کے پاس موجود تھی، اور جس کے ذریعے اس نے بیت المقدس پر حملہ کرنا تھا. اب حالات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بنی اسرائیل تھوڑی کرائسس کا شکار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو حزقیہ بادشاہ ہے بیٹے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور اس کے جسم پر ایک ایسا پھوڑا نکل آتا ہے، بڑا دانہ نکل آتا ہے، جو کہ سمجھے کہ اس کو بہت زیادہ تکلیف میں رکھتا ہے. وہ سیدنا شاہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آپ سے عرض کرتا ہے کہ اے نبی علیہ السلام مجھے بتائیے کہ یہ جو سخاریب بادشاہ حملہ کرنے جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی ہے یا نہیں بھیجی؟ تو اس وقت تک شاہ علیہ السلام پر بیٹے کسی قسم کی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کوئی پیغام نہیں آیا تھا. لیکن اس بات کے بعد اللہ تعالیٰ شاہ علیہ السلام کی طرف ایک پیغام بھیجتے ہیں، وحی بھیجتے ہیں، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ حزقیہ سے کہو کہ وہ وصیت کر دے، یعنی اس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، وہ اپنے مرنے سے پہلے کسی کو بادشاہ جو ہے وہ نامینیٹ کر دے. ٹھیک ہے. جب یہ بات شاہ علیہ السلام بادشاہ حزقیہ کو بتاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. بیٹے وہ اسی وقت جو ہے وہ جائے نماز پر بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرتا ہے اور پھر دعا کرتا ہے. اب جو ہی بیٹے وہ دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ سیدنا شاہ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجتے ہیں، یعنی پیغام بھیجتے ہیں، اور اس پیغام میں فرماتے ہیں کہ ہم نے حزقیہ کو 15 سال زیادہ زندگی عطا کر دی ہے، یعنی اب اس کو موت نہیں آئے گی بلکہ وہ 15 سال زیادہ جی سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے شاہ علیہ السلام کو یہ بھی وحی کی کہ آپ حزقیہ سے کہیں کہ وہ کدو کا پانی لے. کدو ایک آپ کو سبزی کا نام ہے. کدو کا پانی لے اور اس کو اس پھوڑے کے اوپر لگائے. اس کے لگانے سے وہ پھوڑا بالکل ختم ہو جائے گا اور زخم جو ہے وہ مندمل ہو جائے گا اور وہ بالکل صحیح ہو جائے گا، شفا یاب ہو جائے گا.
بیٹے بادشاہ حزقیہ یہی کام کرتا ہے، وہ کدو کا پانی لیتا ہے، اسے اپنے پھوڑے پر لگاتا ہے اور اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کو فوراً شفا مل جاتی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا زخم اور پھوڑا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیٹے کیا ہوتا ہے کہ وہ لشکر جو سخاریب کا لشکر تھا، 60 لاکھ فوجیوں پر مشتمل تھا، وہ بیٹے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک موت طاری کر دیتے ہیں۔ ایک جیسے اجتماعی موت ہوتی ہے نا کہ ایک وقت میں سب کو مار دینا، رات کے وقت ان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور وہ پورے کا پورا لشکر مر جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے اور سخاریب بادشاہ اٹھتا ہے تو صرف بیٹے سب لوگوں میں سے ایک سخاریب بادشاہ اور اس کے 5 ساتھی بچتے ہیں، باقی ساری کی ساری فوج جو ہے وہ ان کی موت کا شکار ہو جاتی ہے اور مر جاتی ہے۔ اب جو حزقیہ بادشاہ ہے وہ سخاریب کو بھی گرفتار کر لیتا ہے اور ان 5 لوگوں کو بھی، پھر ان سب کو قیدی بنا کر پورے شہر میں گھمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کو جیل خانے میں، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے اور ڈیلی بیٹا صرف 2 جو کی روٹیاں ان میں سے ہر ایک بندے کو صبح اور شام کھانے کے لیے دی جاتی ہیں۔ جب ان کو قید میں بیٹا ڈال دیا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی شایع علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجتے ہیں، ایک پیغام بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حزقیہ سے کہو کہ ان کو چھوڑ دے، یعنی یہ جن کو قید کیا ہے 5 لوگوں کو اور بادشاہ سخاریب کو، ان کو چھوڑ دیں تاکہ یہ اپنے علاقے میں واپس جائیں اور جا کر اپنے لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور وہ اجتماعی موت کا شکار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بیٹے پھر سخاریب بادشاہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، ان 5 ساتھیوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ سارے کے سارے اپنے ملک بابل واپس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے اوپر اجتماعی موت آئی اور سارے کا سارا لشکر جو تھا وہ موت کا شکار ہو گیا۔ بیٹے تقریباً اس واقعے کے 7 سال بعد تک بادشاہ سخاریب زندہ رہتا ہے، لیکن ایک عجیب و غریب خوف اور ڈر کی حالت میں وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، لیکن 7 سال بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ ادھر جب 15 سال مکمل ہوتے ہیں نا، تو جو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ حزقیہ کو ایک ایکسٹرا 15 سال زندگی دی تھی، وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب بیٹے بادشاہ حزقیہ کے مرنے کے بعد جو بنی اسرائیل کی قوم ہے وہ دوبارہ سے برائیوں کی طرف آ جاتی ہے، فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے، فساد بپا کرتی ہے، جنگ کرتی ہے، آپس میں لڑتی ہے اور مختلف اس قسم کے شیطانی کام ہوتے ہیں جن میں بنی اسرائیل کی قوم مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے نبی شایع علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کے پاس جائیں اور جا کر ان کو میرا پیغام سنائیں اور میرا ڈر سنائیں۔ ٹھیک ہے، تو شایع علیہ السلام بیٹے ایک دن بنی اسرائیل کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغام سناتے ہیں اور ان کو ڈراتے ہیں کہ اگر تم نے یہ برے کام کرنا نہ چھوڑے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کر دے گا۔ اب بیٹے جب یہ ساری سچویشن اس طرح سے ہوتی ہے کہ عذاب نازل کرنا اور سارا، اور جو ہی آپ اپنی بات کمپلیٹ کرتے ہیں نا، تو بنی اسرائیل کے کچھ لوگ آگے بڑھ کر آپ پر قاتلانہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مارنا چاہتے ہیں نا، تو آپ شایع علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ بھاگتے بھاگتے بیٹے وہ ایک درخت کے پاس پہنچتے ہیں، یہ کافی بڑا ایک درخت تھا۔ درخت کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں تو درخت کا تنا جو ہوتا ہے نا وہ کھل جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے۔ تو شایع علیہ السلام جو ہیں وہ اس تنے کے اندر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ تنا بند ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو درخت کے تنے کے اندر پناہ عطا فرمائی۔ لیکن وہاں پر پیارے بچوں ایک شیطان بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے جو کپڑے تھے نا ان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا درخت کے باہر، تنے کے باہر رہ جاتا ہے، جس سے بنی اسرائیل کی قوم کو پتہ چل جاتا ہے کہ شایع علیہ السلام یہاں پر ہیں۔ تو بیٹے وہ ایک آری لیتے ہیں اور آری کے ذریعے جب درخت کو کاٹا جاتا ہے تو ساتھ ساتھ شایع علیہ السلام کو بھی 2 حصوں میں چیر دیتے ہیں، یعنی یہاں پر آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے ایک نبی جو اس قوم کی طرف بھیجا گیا، ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی، اس کی عزت کو نہیں پہچانا اور یوں اپنے ہی ہاتھوں بنی اسرائیل نے اپنے ایک نبی کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت قصہ سنایا۔ اچھا جی، اب ٹائم ہوا ہے
کچھ لمبی سی بریک کا 11 بجے آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.